तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर की मुताला पाकिस्तान की किताब और उसकी वीडियो। आज हम एक अलग नया सवाल शुरू करने वाले हैं। तो कल हमने सवाल नंबर 1 पढ़ा था, उसका आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुताला पाकिस्तान सेकंड ईयर हमने शुरू किए हुए, आप सबको पता ही है। और इसका बाब नंबर 1 है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम। सवाल नंबर 2 आज हमने पढ़ना है कि क़ायद आज़म के इरशादात की रोशनी में नजरिया पाकिस्तान की वजाहत। अच्छे नंबरों के लिए बेहतरीन असूल ये याद कर लें। अगर आपको ये असूल पता होंगे तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। और मेहनत से बनाया गया है। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि कोई अहम बात रह न जाए। कॉपी पेंसिल भी साथ रखें, अहम बातें नोट करें। क़ायद आज़म और नजरिया पाकिस्तान। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि नजरिया क्या है। तो क़ायद आज़म और नजरिया पाकिस्तान को हम पहले बताएंगे। क़ायद आज़म ने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज सबसे पहले जो हिंदुओं की जमात थी कांग्रेस, उससे किया था। उन्हें तवक्को थी कि दोनों कौमें मिलकर अंग्रेजों से आजाद मुल्क हासिल कर लेंगी। लेकिन क्या हुआ, बहुत सी कोशिशों के बावजूद भी हिंदू और मुसलमान आपस में इकट्ठे न रह सके। तो क़ायद आज़म ने देखा कि हिंदू मुसलमानों को नौकर बनाना चाहते हैं, महकूम बनाना चाहते हैं, उन्हें कैद करना चाहते हैं। तो क़ायद आज़म ने उनकी बात को ठुकरा दिया और अपनी अलग से एक सियासी जमात की बुनियाद रखी जिससे मुस्लिम लीग का नाम दिया गया। चुनांचे 1920 को क़ायद आज़म ने कांग्रेस से अलहदगी अख्तियार की। क़ायद आज़म ने दो कौमी नजरिए की तकरीरों में बार बार अपना दो कौमी नजरिए का बार बार जिक्र किया अपनी तकरीरों में, ठीक है, जिसको हम यूं बयान करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास दो कौमें, यानी दो कौमें, हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें थीं। क़ायद आज़म ने अपने जो मुस्लिम लीग के तारीखी इजलास में मुनक़िदा हुआ था लाहौर में, तो उसमें 23 मार्च 1940 को दो कौमी नजरिए की वजाहत इन अल्फाज में की थी। ये मैं आपको क़ायद आज़म के अल्फाज बता रहा हूँ, ये आपने पेपर में लिखने हैं। ये सारी हेडिंग है इनकी, अगर आप ये कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 100/100 भी आ सकते हैं। तो क़ायद आज़म ने फरमाया था कि 1000 साल से हिंदुओं की तहजीब और मुसलमानों की तहजीब एक दूसरे से अलग है और दोनों कौमें आपस में मेल जोल रखती हैं, मगर इनके बावजूद इनके इख्तलाफात बड़ी शिद्दत से मौजूद है। इसलिए ये तवक्को रखना कि जमहूरी आइन के दबाव से हिंदू और मुसलमान एक कौम वाहिद बन जाएंगी, सरासर गलती है। जब हिंदुस्तान में 150 साल से बरतानवी हुकूमत इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकी, तो अब ये ख्याल करना गलत है कि मुसलमान और हिंदू एक कौम में बन जाएंगी। इसीलिए बल्कि दोनों कौमें अलग अलग है, ये क़ायद आज़म ने फरमाया था। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है इस्लाम और हिंदूमत दो अलहदा मुशर्ती निज़ाम। अलहदा मुशर्ती निज़ाम है। क़ायद आज़म ने करारदाद लाहौर के सदारती खुतबे में दो कौमों के इख्तलाफात को यूं बयान किया था, इस्लाम और हिंदू दो अलग मजहब हैं और दो अलग कौमें हैं, बल्कि वो दो अलग मुशर्ती निज़ाम है। इस ख्वाहिश को ख्वाब ही ख्याल किया जा सकता है कि हिंदू और मुसलमान मिलकर रह सकते हैं। दोनों कौमें मुख्तलिफ तहजीबों से ताल्लुक रखती हैं, इनकी तहजीबों की जो बुनियाद है वो अलग अलग है। दोनों कौमें, इनकी तहजीबों के जो तरीकाकार हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो कभी भी ये नहीं हो सकता कि मुसलमान और हिंदू
ایک ساتھ رہ سکیں، کیونکہ یہ علیحدہ علیحدہ معاشرتی نظام ہے۔ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ، تیسری ہیڈنگ ہمارے پاس، کانگریس مسلمانوں کے علیحدہ جو تشخص تھا اس کو ختم کر کے انہیں متحدہ قومیت میں ضم کرنے کی فکر میں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ قطرہ دریا مل کر اپنے وجود سے ہاتھ دھو ڈالے، یعنی مسلمان قطرہ تھے اور ہندو بہت زیادہ تھے، وہ دریا کی مانند تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسلم لیگ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرتی آئی تھی۔ سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ ہندو مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کو برقرار نہیں رکھنا چاہتے تھے، وہ اپنے ساتھ ضم کرنا چاہتے تھے۔ قائد اعظم نے 1931 میں گول میز کی کانفرنس کے موقع پر فرمایا تھا، جب تک آپ مسلمانوں کے حقوق کی تحفظ کی ضمانت نہیں دیں گے، جس کی بنا پر وہ حکومت ہند کے آئندہ دستور کے تحت مکمل سلامتی اور خود مختاری سے ایک مسلمان آزاد رہ سکیں، تو تب تک ہم علیحدہ قوم ہی رکھیں گے۔ یعنی قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ الگ قوم ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، اور ہندو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرنے دیتے، وہ مسلمانوں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں علامہ اقبال فرماتا ہے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس، پاکستان اور مسلمانوں کی منزل۔ پاکستان ایک الگ ملک تھا اور بننا چاہتا تھا، بلکہ اس کے ہر ایک افراد کی الگ سوچ تھی، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم نے کانگریس کی سیاست سے یہ بات جان لی کہ وہ مسلمانوں کی مغربی جمہوریت کے ذریعے محکوم بنانا چاہتی ہے، یعنی وہ مسلمانوں کو مغرب کی جمہوریت کی طرح ان کو اپنا، مسلمانوں کو اپنا نوکر بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ قائد اعظم نے پاکستان کو نصب العین بنا لیا، اور قائد اعظم نے مرکزی اسمبلی میں 19 نومبر 1940 میں فرمایا، ہم نے قطعی طور پر ہمیشہ کے لیے پاکستان کو اپنی منزل مقصود بنا لیا اور ہم اس کے لیے لڑنے مرنے کو بھی تیار ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس، اسلام کی عظمت، یعنی اسلام جو ہے اس کی عظمت کیا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو برعظیم من حیث القوم زندہ رکھا۔ اکبر مغل اعظم نے دین الہی کے ذریعے مسلمانوں کے الگ تشخص کو ختم کر دینے کی کوشش کی۔ 1857 کے بعد انگریزوں نے ہندوؤں سے مل کر ملت کو فنا کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلام نے مسلمانوں کو ہر آڑے وقت میں بچا لیا۔ قائد اعظم اسلام کی عظمت پر صمیم قلب سے یقین رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی چیز اچھی ہے تو عین اسلام ہے، کیونکہ اسلام کا مطلب ہی اسلام اور انصاف ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہمارے پاس، اسوہ حسنہ کی پیروی۔ دنیا کے ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ موجود ہے۔ قائد اعظم نے 14 فروری 1947 کو سبی میں فرمایا تھا، میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہے۔ ہمیں اپنی جمہوریت کی بنیادیں اسلامی تصور کے اصولوں پہ رکھنی چاہیے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس ہے، قرآن کی عظمت۔ قائد اعظم محمد علی جناح، مسلمانوں کی قیامت تک رہنمائی کرنے والی کتاب اس قرآن مجید اور رسول پاک کا اسوہ حسنہ کو بہترین مسلمانوں کے لیے خیال کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان قرآن کی عظمت کو سمجھیں، اور یہ انہوں نے فرمایا کہ جو قرآن پاک ہے وہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور اسی لیے انہوں نے مسلمانوں سے مسلم لیگ کے ایک جلسے میں 1943 میں فرمایا تھا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے کے بعد تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، اور وہ ایک چٹان کی مانند ہیں، وہ ایک ملت کی مانند ہیں۔ یہی وہ ملت، وہ رستہ، وہ ایک ہی چیز، وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس، اسلام مکمل ضابطہ حیات۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے سنہری اصول جس طرح 1400 سال پہلے قابل عمل تھے، اس طرح آج بھی آئندہ قیامت تک کے لیے قابل عمل رہیں گے۔ قائد اعظم نے 1948 میں عید المیلاد النبی کے موقع پر فرمایا،
اسلام محض چند رسومات اور روایات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام کے اصولوں کی بنیاد احترام، انسانیت، آزاد اور انصاف پر رکھی گئی ہے۔ یعنی اسلام کی جو بنیاد ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں زندگی کا ہر اصول موجود ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس اسلام کے لیے الگ ملک کی ضرورت۔ اس ہیڈنگ سی میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین اسلام تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے صرف اور صرف اسلام کے لیے الگ ملک کی ضرورت محسوس کی، کیونکہ اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس الگ ملک بنایا جائے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس پاکستان کا دستور اسلامی ہوگا۔ حصول پاکستان کی اسلامی نعرہ اسی لیے لگایا گیا تھا کہ وہ اسلام ایک ایسا دین تھا جس نے اپنی ملت کو ہدومت سے بچائے رکھا اور آئندہ تعمیر و ترقی کے لیے بھی اسلام کی مرہون منت اصول راج کیے گئے۔ فروری 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا پاکستان کا دستور بھی بنے گا اور یہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی بنائے گی۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس دستور کی صورت کیا ہوگی، لیکن اتنا یقین سے کہتا ہوں کہ اس کی نوعیت جمہوری ہوگی اور اسلام کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہوگی۔ میرا ایمان ہے کہ یہ اصول جس طرح 1400 سال پہلے قابل عمل تھے، آج بھی اس طرح قابل عمل ہوں گے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس اسلام کی بقا کہتے ہیں باقی رہنا، کسی چیز کا ختم نہ ہونا۔ اسلام کی بقا قائد اعظم نے پاکستان کا حصول اس لیے نظریہ پیش کیا کیونکہ قائد اعظم اسلام کی بقا چاہتے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، قائد اعظم فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بر عظیم میں سے مسلمان اور اسلام کا نام و نشان قائم رہے تو پاکستان کو نصب العین بنایا جائے گا۔ یاد رکھو، اگر ہم اس جدوجہد میں ناکام ہو گئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے اور اس بر صغیر میں مسلمانوں کا نام و نشان ہستی سے مٹ جائے گا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس رنگ و نسل کے تعصب کا خاتمہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، نہ ہی گورا کالے سے افضل ہے، نہ ہی کالا گورے سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی چیز کی ہمیں تعلیم دی ہے، نبی پاک نے بھی اسی کی تعلیم دی ہے۔ اس نظریہ پاکستان اسی لیے قائم کیا گیا کہ ایک علیحدہ ملک بنایا جائے گا جس میں رنگ و نسل کی تعصب کی ممانعت ہوگی، نہ گورا کالے سے افضل ہوگا، نہ کالا گورے سے افضل ہوگا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس اسلامی جمہوریت کہتے ہیں کہ سب لوگ مل کر ایک آدمی کو ووٹ دیتے ہیں، وہ آدمی ان کی مرضی سے اس ملک پر حکومت کرے گا۔ قائد اعظم نے اسلامیہ کالج پشاور کے طلبہ سے 13 جنوری 1948 کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو عملی طور پر آزما سکیں۔ اقلیتوں کا تحفظ۔ قائد اعظم اقلیتوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے، یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے ہندوستان کی مشترکہ دستور ساز اسمبلی میں بنگال کے اچھوت لیڈر جوگندر ناتھ منڈل تھے ان کو شامل کیا اور پاکستان کی جو پہلی کابینہ بھی انہی وزیر قانون محنت سے بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، قومی پرچم میں سفید پٹی کا اضافہ کر کے اسے اقلیتوں کا نمائندہ قرار دیا گیا، یعنی جو پاکستان میں اقلیتوں کا تحفظ ہے اس میں اسلامی جمہوریت قائم کی گئی تاکہ ہر مسلمان اور ہندو جو بھی یہاں اس ملک میں رہتے ہیں وہ سب برابر ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس اقلیتوں کا تحفظ۔ اقلیتیں کہتے ہیں کہ مسلمان قوم ملک ہے، اس کے بعد ہندو ملک قوم ہے، سکھ قوم ہے، دوسری الگ الگ قومیں پاکستان میں رہتی ہیں، تو یہ اقلیتیں ہیں۔ اقلیتیں کہتے ہیں مسلمان الگ اقلیت ہے، سکھ الگ اقلیت ہے، بدھ مت الگ اقلیت ہے، سب اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، نظریہ پاکستان کا یہ پس منظر تھا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس اسلامی معاشی نظام۔ قائد اعظم نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس نظام کو مغرب کے نظام سے الگ بنائیں گے۔ قائد اعظم فرماتے ہیں قائد اعظم مغرب کے معاشی نظام کو استثالی نظام خیال کرتے تھے۔ آپ کے نزدیک اسلام کا سود سے پاک معاشی نظام عوام کی خوشحالی کا ضامن ہو سکتا ہے؟
آپ نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسی مثالی ریاست کا نظام پیش کرنا ہے جو انسانی مساوات اور معاشرتی انصاف کے سچے اصولوں پر مبنی ہو. یعنی اسلام سے پہلے سود کا رائج تھا. قائد اعظم نے سود کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. یہ بالکل فری میں ہے. ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. آپ کا ہوسٹ توقیر حسنین، گاؤں دندی، تحصیل تالہ گنگ، ضلع چکوال. نیچے میرا نمبر دیا گیا. اگر کسی قسم کی پریشانی نظر آتی ہے تو کومنٹ میسج کر کے یا کال کر کے ہمیں ضرور بتائیں. اور ویڈیو اچھی ہے یا بری، اس کے بارے میں کیا کیا خامیاں خوبیاں ہیں، کیا اس میں بہتری لانی چاہیے، کیا خوبی ہونی چاہیے اور کیا اضافہ کرنے کی، ہمیں سب آپ بتا دیں. اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. لاسٹ پہ آپ کو دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور آپ کے والدین کے حق میں آپ کو نیک فرمائے.